बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म वतन वापस आ रहे हैं या नहीं आएंगे, ये बहस काफ़ी अरसे से जारी है और ये आएंगे। मुख्तलिफ मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा बार बार ये बयान देते रहे। हत्ता कि मरियम नवाज साहबा जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की बेटी हैं, उन्होंने भी कहा कि मियां नवाज शरीफ जल्द वापस आ सकते हैं, उन्हें ज़रूरत है कि वो जल्द वापस आ जाएं। अगर सिक्योरिटी दी जाए, अगर गारंटी दी जाए कि उनको मुकम्मल सिक्योरिटी मिलेगी तो वो फौरी वतन वापस आ सकते हैं। गोया सवाल ये पैदा होता है कि फिर मियां नवाज शरीफ की क्या सेहत मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुकी है कि वो फौरी वापस आ सकते हैं, या जो अभी बयान नए आ रहे हैं कि अभी उन्हें इलाज कराना है, उसके बाद ही वतन वापस लौटेंगे। नवाज शरीफ खबरों की जीनत हैं, अभी भी टेलीविजन स्क्रीन पर उन्हीं के हवाले से तबसरे किए जाते हैं। आखिर ये तबसरे क्यों होते हैं? क्या मियां नवाज शरीफ वाकई वतन वापस लौटने वाले हैं या अभी इसमें ताख़ीर हो सकती है? कुछ बयानात बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर मरियम नवाज साहबा के उस बयान को देखें जिसमें उन्होंने कहा था कि मियां नवाज शरीफ जो है, अगर उनकी जान की गारंटी दी जाए तो वो फौरी वतन वापस आ सकते हैं। ज़रा सुनिएगा ये बयान मरियम नवाज साहबा ने कब और कैसे दिया था। आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी जिंदगी को खतरा नहीं होगा, इन कातिलों के हाथ में उनकी जिंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुलाती हूँ। साबिक स्पीकर एयाज सादिक साहब, जावेद लतीफ़ साहब रुकन कौमी असम्बली, ये भी मुख्तलिफ बयानात देते रहे और मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत ये कहती रही है कि अनकरीब मियां नवाज शरीफ वतन वापस आने वाले हैं, लेकिन जो तारीख उन्होंने दी उस पर मियां नवाज शरीफ वतन वापस ना आए। ज़रा सुनिएगा आप इस सारे बयानात के बाद। हुसैन नवाज जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे हैं, उनके साथ होते हैं और जो कुछ हुसैन नवाज कहते हैं वो मियां नवाज शरीफ से पूछ कर ही कहते हैं, क्योंकि कोई बयान ऐसा जारी हुसैन नवाज नहीं करते जिसकी इजाज़त मियां नवाज शरीफ ने ना दी हो। हुसैन नवाज ने तमाम खबरों की तरदीद कर दी है और ये कहा है कि मियां नवाज शरीफ इलाज करा कर ही वतन वापस लौटेंगे। और जो उनकी वीडियो वायरल हुई फैक्ट्री के दौरे के हवाले से, वो अब की नहीं बल्कि 4 माह पुरानी है। हुसैन नवाज ने तमाम खबरों के हवाले से क्या कहा और मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से उनका मौक़िफ़ क्या है, ज़रा ये भी सुनिएगा। जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नवाज के रुकन कौमी असम्बली, जो नवंबर और दिसंबर की तारीख दे चुके थे कि मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे, अब भी अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं कि मियां नवाज शरीफ वतन वापस आने वाले हैं। ज़रा ये भी देखिएगा जावेद लतीफ़ साहब अपने मौक़िफ़ को कैसे दोहरा रहे हैं। ये सारा इबहाम किसने पैदा किया? मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप ने, या वक्त की ज़रूरत थी, या हालात ऐसे बन चुके थे कि मियां नवाज शरीफ वतन वापस आने का फैसला कर चुके थे, फिर बदलते हुए हालात के पेश नज़र हुसैन नवाज को मैदान में उतरना पड़ा और ये कहना पड़ा कि मियां नवाज शरीफ फौरी वतन वापस नहीं आ रहे हैं? इसका भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम में और ये भी पूछेंगे कि क्या मियां नवाज शरीफ अब फौरी वतन वापस आने का फैसला मौखर कर चुके हैं? क्या हुकूमत के ऊपर जो दबाव था, जो दबाव बढ़ाने की कोशिश की गई थी, उसमें हुकूमत को रिलीफ मिल चुका है जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ की अब टाइमिंग मुख्तलिफ होगी? या इस वक्त जो मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ मैदान में निकली हुई हैं, उसका इंतज़ार किया जाएगा कि हुकूमत पर यह बढ़ता हुआ दबाव आखिर हुकूमत को किस तरफ ले जाएगा, जिसके बाद ही मियां नवाज शरीफ वतन वापस आने का फैसला करेंगे। इस सारी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जनाब फ़ाहद हुसैन साहब। फ़ाहद हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। फ़ाहद हुसैन साहब, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत मुसलसल ये कहती रही है कि मियां नवाज शरीफ वतन वापस आने वाले हैं, लेकिन मरियम नवाज का बयान भी सामने आया, जावेद लतीफ़ साहब का बयान भी सामने आया, एयाज सादिक साहब ने भी बारहा कहा कि फौरी वापस आने वाले हैं। हुसैन नवाज जो मियां नवाज शरीफ के साथ हैं, जो कुछ कहते हैं मियां नवाज शरीफ से पूछ कर कहते हैं, उन्हें क्यों ये ऐलान करना पड़ा कि मियां नवाज शरीफ डॉक्टर्स की इजाज़त के बगैर वापस नहीं आएंगे, अपना इलाज करा कर आएंगे, और कि उनके बयान से ये वाज़ेह हो गया कि मियां नवाज शरीफ फौरी तौर पर वतन वापस आने वाले नहीं हैं? शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से जो बातचीत हो रही थी और जो जिस तरह की क्या सलाहियां भी हो रही थी, वो शायद इसलिए थी क्योंकि आज से चंद हफ्ते पहले तक कुछ इस तरह का तासुर बनता जा रहा था और कुछ सूरत हाल भी ऐसी डेवलप हो रही थी कि जैसे हुकूमत आज गई कल गई। जी जी। और ये कि कोई डील होने वाली है और उसके बाद इन हाउस चेंज की तैयारी हो रही है और ऐन मुमकिन है कि उसके बाद कुछ अर्से में कोई इलेक्शन भी हो जाए। तो मेरे ख्याल में
ये जो एक माहौल बन रहा था उसमें शायद PMLN का ये अंदाजा था कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी हो तो उसकी टाइमिंग बड़ी जबरदस्त हो जाएगी और जो कुछ भी होना है, कोई बड़ी अगर तब्दीली आनी है तो वो उनके आने से उस पर बहुत इम्पैक्ट होगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि अब पिछले चंद दिनों से वो खतरा जो हुकूमत के खिलाफ था वो कुछ कम होता जा रहा है। और हमने देखा मलिक साहब जो अपोजिशन की जो कारकर्दगी हमने देखी है सेनेट में, जहाँ पे इसके बावजूद कि उनके पास अक्सरियत है वो बिल नहीं पास करा पाए, तो उसके बाद तो मेरे ख्याल में इन हाउस चेंज की और तब्दीली की और ये तमाम तर जो बातचीत थी ये कुछ मध्यम पड़ती जा रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मियां नवाज शरीफ का साहब का आना जो है वो कम से कम सियासी तौर पर तो उसकी मुझे मन तक समझ नहीं आ रही। मुझे तो ये लगता है कि जब वो तभी आएंगे जब उनकी जमात को उनकी वापसी से को बहुत बड़ा फायदा हो, और वो इस वक्त मुझे वो फायदा नजर नहीं आ रहा। लेकिन फवाद साहब जो इस वक्त बयान सामने आए, जवेद लतीफ साहब का बयान भी हो या सादिक साहब का बयान हो, खुद मरीम नवाज साहब जो कुछ कह चुकी थी, इन तमाम बयानात पर हुसैन नवाज साहब के बयान को, उनके बयानिए को ज़्यादा अथेंटिक नहीं समझा जाएगा? क्योंकि मियां नवाज शरीफ के साथ वो होते हैं और इस वक्त जो सूरत हाल है लंदन की उससे बखूबी वाकिफ भी है। फिर आखिर मियां नवाज शरीफ से पूछ के उन्होंने इस बात का ऐलान किया होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे भी। मेरे ख्याल में मलिक साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए ये बात ठीक है कि हुसैन नवाज जो बात करेंगे उसमें वो ऑथेंटिसिटी होगी क्योंकि वो उनके साथ वहां पे रह रहे हैं। और वैसे भी इस वक्त मियां साहब की सियासी तौर पर तो आने की कोई मंतक समझ नहीं आती है। मेरे ख्याल में यहाँ पे जो माहौल बना था उसमें कुछ क्यासराई का अंतर थोड़ा ज्यादा था, और शायद उसमें एक पहलू ये भी हो कि इस तरह की बात करके हुकूमत पे मजीद दबाव डाला जाए और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उन पर भी दबाव डाला जाए कि जी मियां साहब आने वाले। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त जो सूरत हाल है जिसमें कुछ हमें वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रहा कि सियासी तौर पर क्या होने जा रहा है, और तब्दीली का इम्कानात भी जो है वो इतने ज्यादा रोशन नहीं है। तो इस वक्त पे मियां साहब का आना जो है मुझे उसकी कोई बहुत ज्यादा उसकी रैशनल नजर नहीं आ रही। और हुसैन नवाज साहब के बयान के बाद तो मेरे ख्याल में ये फवाद साहब जो हुकूमत के ऊपर दबाव की आप बात कर रहे हैं, क्या ये दबाव अब खत्म हो चुका है, कम हो चुका है? क्योंकि कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि अगले 6 हफ्ते बड़े अहम हैं, बड़े अहम फैसले भी हो सकते हैं। क्या ये हो सकता है कि कोई मजीद मुस्लिम लीग नवाज की पॉलिसी हो मियां नवाज शरीफ के हवाले से, और क्या हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाने की दोबारा कोशिश की जाएगी? मलिक साहब मेरे ख्याल में दबाव खत्म नहीं हुआ लेकिन कम जरूर हुआ है। ये बात आपकी मैं इत्तेफाक करता हूँ कि अगले 6 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक तो अभी जो पार्लियामेंट में जो कुछ होना था वो तो हो गया, और उसमें हमें नजर आया कि अपोजिशन के पास वो दमखम नहीं है जिससे वो हुकूमत को गिरा सके या उसको मजीद कोई खतरा उनके लिए पैदा कर सके। अब मामला सड़कों पे जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च की बातें हो रही हैं, पीपल्स पार्टी वालों ने शुरू करना है इस महीने के आखिर में। PTI ने भी अनाउंस किया हुआ है कि उन्होंने भी जो है वो सिंध के अंदर हुकूमत के सिंध के खिलाफ करना है, और उसके बाद फिर वो PDM का मार्च जो है वो आ रहा है उससे अगले महीने। तो ये तमाम तर कार्रवाई जो सड़कों पे होने जा रही है रमजान से पहले उसमें मेरे ख्याल में कोशिश तो इनकी यही है अपोजिशन की कि जी कोई इस तरह का सूरत हाल क्रिएट हो कि हुकूमत के लिए कुछ खतरा पैदा हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि पार्लियामेंट में क्योंकि उनके पास अब कुछ खास नजर नहीं आ रहा करने को, तो सड़कों पे दबाव तो वो पैदा कर सकते हैं, लेकिन उसके नतीजे में हुकूमत को गिराना जो है वो माजी में तो हमने देखा है कि कभी ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए जी फवाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब फ्रंट पर उनके फिर दोबारा से आने की बातें हो रही हैं, और फिर ये भी इंदिया दिया जा रहा है कि अगर मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत दोबारा बनती है तो शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। फवाद हुसैन साहब ये बताइएगा, जो हुसैन नवाज साहब का इंटरव्यू है उसमें से एक मौका फिर सामने आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ही पार्टी की तरफ से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। क्या जो पहले कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ साहब शायद पीछे हो जाएंगे, कोई और वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार हो सकता है, अभी तक शहबाज शरीफ साहब ही फाइनल उम्मीदवार होंगे? हुसैन नवाज साहब के इस बयान से ये तासर लिया जा सकता है? इस वक्त तो मलिक साहब सूरत हाल कुछ ऐसी है, मेरी भी जितने भी मुस्लिम लीग नून के जो जराये उनसे बात हुई है तो उससे तो जो एक तस्वीर सामने आ रही है वो यही है कि एक इत्तेफाक राय पैदा हो रहा है जमात के अंदर के इस वक्त अगर हुकूमत मिलती है PMLN को तो उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन जो है वो मियां शहबाज शरीफ ही होंगे, क्योंकि
یہ جو وقت ہے، یہ جو صورتحال ہے، اس میں ان کو ایک ایسا لیڈر چاہیے جو نہ صرف یہ کہ اس کا تجربہ ہو اور وہ ڈیلیور کر چکا ہو اور اس کی پرفارمنس جو ہے وہ گارنٹیڈ ہو، بلکہ اس کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی اچھے تعلقات ہوں. تو ایک اچھی سٹیبل حکومت چلانے کے لیے جو ڈیلیور بھی کر سکے، پی ایم ایل این کے اندر میرے خیال میں یہ اتفاق رائے پیدا ہو رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب سے بہتر امیدوار کوئی نہیں ہے. دھڑے بندیوں کی بات کی گئی فواد حسین صاحب کہ مسلم لیگ نون کے اندر دھڑے بن چکے ہیں. حکومت دعوے دار رہی کہ کچھ لوگ جو ہے مسلم لیگ نواز کے اندر اپنی قیادت سے نالاں بھی ہیں. یہ دھڑے بندی اب بھی موجود ہے؟ ملک صاحب مجھے لگتا ہے، اور میری جو اندازہ ہے مختلف لوگوں سے بات کر کے، وہ یہ کہ دیکھیے جو دو بیانیوں کی جو بات ہو رہی تھی، وہ بیانیے جوں کے تو ہیں. یعنی یہ نہیں ہوا کہ وہ بیانیے دو جو تھے وہ اب آپس میں ضم ہو گئے ہیں اور ایک بیانیہ بن گیا ہے. وہ سوچ بھی الگ ہے اور وہ بیانیے بھی الگ ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ ایک احساس وہاں پہ ہوا ہے کہ ان دو بیانیوں کی بنیاد پہ اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو پھر ہم خسارے میں رہیں گے. اس لیے ان بیانیوں کو فی الحال تھوڑا سا مدھم کر دیا گیا ہے، ان کو پس پش ڈال دیا گیا ہے، ان کو پبلک کی نظروں سے دور کر دیا گیا ہے، اور اس طرح کا ایک جسے کہتے ہیں کہ متحد قسم کی ایک پوزیشن اپنائی ہے، جس کے مطابق جو ہے وہ میاں شہباز شریف جو ہیں وہ فرنٹ لائن کینڈیڈیٹ ہوں گے پرائم منسٹر کے. تو بیانیے جوں کے تو موجود ضرور ہیں، لیکن میرے خیال میں جو ان کا ایک منفی امپیکٹ ہو رہا تھا اس سے بچنے کے لیے ان کو تھوڑا سا پس پردہ ڈال دیا گیا. فواد حسین صاحب، مریم نواز صاحبہ بھی فرنٹ فٹ پر کھیلتی رہی ہیں. ان کے مختلف بیانات بڑے تیز بیانات ہیں، اگرچہ اس میں کچھ کمی آئی ہے. مریم نواز کا رول فرنٹ پہ رہے گا؟ دیکھیے، یہ تو آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ ان کے جو بیانات ہیں اور ان کی جو اس طریقے سے جو سیاسی تنقید ہے وہ بہت حد تک آج کل تھوڑی کم ہے. اور اس کی وجہ یہی کہ بیچ میں جو ایک تاثر بن رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کی بھی کچھ بات بن رہی ہے اور کچھ انگیجمنٹ ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، اور کوئی درمیان کا راستہ نکالا جا رہا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ ان کا کردار تو میاں شہباز شریف نے ہی ادا کرنا ہے. تو اس حوالے سے میرے خیال میں یہ ایک باقاعدہ حکمت عملی تھی کہ مریم صاحبہ کا جو پبلک رول ہے اس کو تھوڑا سا کم کیا جائے. لیکن یہ کہ وہ ان کی سب سے افیکٹو پولیٹیکل کیمپینر ہے، اور میرے خیال میں اگر الیکشن کے قریب ہم گئے تو آپ دیکھیے گا کہ جو سب سے اہم ترین رول ہوگا وہ میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ کا ہی ہوگا. فواد حسین صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، وزیر اعظم اس وقت چین کے دورے پر ہیں. بڑا امپارٹنٹ دورہ ہے پاکستان کے حوالے سے. پاکستان اور افغانستان کے تعلقات، پھر سی پیک، اور پھر جو بلوچستان کی صورتحال ہے، ان حالات میں اس دورے کی کیا اہمیت ہوگی؟ اور جو محسوس ہو رہا تھا کہ پاکستان سے چین قدرے دور گیا ہے، کیا یہ دوریاں ختم ہو جائیں گی؟ ملک صاحب، یہ بہت ہی امپورٹنٹ دورہ ہے وزیر اعظم عمران خان کا، اور اس کی دو بنیادی وجوہات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلا تو بالکل جس طریقے سے آپ نے 100% درست کہا کہ کچھ دوریوں کا خطرہ پڑ رہا تھا جو ان کے آپس میں تعلقات ہیں، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک بنیادی وجہ سی پیک کی بھی تھی. اور یہ تاثر بنتا جا رہا تھا کہ جی جو سی پیک میں جو پیش رفت تھی، جو ڈیولپمنٹ تھی، وہ جب سے یہ حکومت آئی ہے تو وہ تھوڑی کمزور پڑ گئی ہیں، وہ تھوڑی مدھم پڑ گئی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ مختلف جو ہے شک و شبہات کا اظہار بھی ہو رہا تھا. تو یہ اس دورے میں آپ دیکھیے گا کہ کوشش یہ ہوگی کہ وہ یہ جو دوریاں تھیں یہ ختم کی جائیں. اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تھی اس کو ختم کیا جائے، اور اس لیے آپ دیکھیں کہ کامرس منسٹر بھی ساتھ ہیں اور سی پیک کے جو پروجیکٹ کے انچارج ہیں وہ بھی ساتھ گئے ہوئے ہیں. تو ایک تو یہ. دوسرا یہ دیکھیے کہ امریکہ اور چین کے سے جو ہمارے تعلقات ہیں، اس میں جو ایک مسئلہ پڑا ہوا تھا کہ جی ہمیں کہا جا رہا تھا کہ آپ امریکہ کو چوز کریں یا آپ چین کو چوز کریں، اور کچھ حد تک یہ بھی تھا کہ جی کہیں ایسا تو نہیں کہ اس مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہمارے اس طرف بھی تعلقات خراب ہو رہے ہیں، اس طرف بھی تعلقات خراب ہو رہے ہیں. یہ جو فائن بیلنسنگ گیم ہے، اس کو کسی ایک منطقی انجام تک پہنچانا اور چین کو یہ پاور کرانا کہ جی ہم جو ہیں وہ ہمارے تعلقات پہ کوئی اثر نہیں پڑا، وہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ میرے خیال میں عنصر ہوگا اس میٹنگ کا. بہت بہت شکریہ فواد حسین صاحب، پروگرام میں وقت دینے کا. مسئلہ موجود ہے ملک کے سینئر صحافی تجزیہ کار فواد حسین صاحب. ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے بلوچستان کی، جہاں دہشت گردی کی ایک تازہ لہر نے پاکستان کے لیے بڑے خدشات پیدا کر دیے، اور ان حالات میں جب وزیر اعظم چین کے دورے پر ہیں، بلوچستان کے اندر بدامنی کی لہر کیا جو ہے وہ پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے. اس لہر کی وجہ کیا ہے، اسباب کیا ہو سکتی ہے، اسے روکنے کے لیے اب ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ملک دشمن قوتیں اس وقت بلوچستان کے اندر سرگرم عمل ہیں، ان کا راستہ روکنا کتنا ضروری ہے، اور اس لہر کے ساتھ مقابلہ کیسے کیا جائے گا،
اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بلوچستان سے سینیٹر انوار الحق کاکڑ. ان سے پوچھیں گے کہ دہشت گردوں کے خلاف پوری قوم لڑ رہی ہے اور بلوچستان کی اس تازہ لہر کے پیچھے کون ہے اور اس کا سدباب کیسے ہوگا. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان سینیٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب بلوچستان سے. انوار اللہ کاکڑ صاحب، بلوچستان ایک بار پھر بدامنی کی لپیٹ میں ہے اور اس صورتحال میں جب وزیر اعظم چین کے دورے پر ہیں، ان صورتحال میں، اس حالات میں کیسے جوڑا جا سکتا ہے اس ٹائمنگ کو؟ وزیر اعظم کا دورہ چین اور بلوچستان کے اندر بدامنی کی ایک نئی لہر. بہت شکریہ ملک صاحب. دیکھیں، اس میں ایک آسپیکٹ جو ہم تسلسل کے ساتھ کہتے آ رہے تھے کہ ایکسٹرنل فیکٹرز اس میں امپورٹنٹ ہیں. جب آپ کی کوئی محض گریوینس کا ایشو ہو تو اس قسم کی ٹائمنگز چوز کرنے کے لیے جب پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ چائنا کے وزٹ پہ ہوں اور خطے میں بھی اور گلوبل سطح پہ بھی جس طرح انڈو پیسیفک کی پوری پالیٹکس چل رہی ہے، چائنا کو یہ میسج دینا کہ بلوچستان میں جو ہے وہ ٹیررزم کے واقعات ہو رہے ہیں یا لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ بے قابو ہوتی جا رہی ہے، یہ وہ ظاہر ہے قوت ہے یہاں پر ہندوستان کی شکل میں جو چاہے گا کہ یہ انڈرمائن ہو. اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک پہلو ضرور ہے. مکمل طور پہ پوری بات اتنی نہیں ہے لیکن ایک پہلو ضرور ہے یہ. لیکن انوار اللہ کاکڑ صاحب، یعنی جس طرح کی صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے، امریکی انخلاء کے بعد بھی یہ تاثر ابھرا ہے کہ شاید بلوچستان کے اندر جو مختلف گروہ تھے ان کا آپس میں اتحاد بھی ہوا ہے اور وہ اتحاد کر کے اس وقت دہشت گردی کی اس لہر کے اندر شریک بھی ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امریکی انخلاء کے بعد ان گروپس نے آپس میں اتحاد کیا، یہ گروپس دوبارہ سے متحرک ہوئے. دیکھیں ملک صاحب، ان کے لیے یہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے، ڈیسپریشن کی سچویشن ہے. وہ قربتیں، حالانکہ یہ مختلف تنظیمیں مختلف اہداف اور مختلف ان کے ظاہر ریکوائرمنٹس ہیں اپنی اپنی، اس کے تحت یہ کام کرتے ہیں. اور جتنے بھی ٹیررزم کے واقعات ہوتے ہیں، ان کے جو ہینڈلرز ہیں وہ یہ واؤچرز دیتے ہیں کہ جی آج ہم نے نوشکی میں حملہ کر دیا تو اس کی پیمنٹ ہوتی ہے، آج ہم نے فلاں کیمپ پہ حملہ کر دیا، اس کے مطابق ریوارڈ کیا جاتا ہے ان کو. لیکن اس کو ایک دوسرے کے پلیٹ فارم پہ لانے سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ یہ ڈسپریشن میں یہ سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ان کے ہاں غالباً ایسے لگ رہا ہے کہ وہ اپنا آخری مارکہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ظاہر لوگ ان کے ساتھ نہیں ہے، پاپولیشن میں کوئی بہت بڑی سمپتھی ان کے لیے نہیں ہے. ایسی صورتحال میں وہ سرنڈر بھی اپنے کاز سے نہیں کر سکتے ہیں، تو لہٰذا لگ ایسے رہا ہے کہ وہ اپنے جو ایونچول ان کی فیٹ ہے، جو انشاءاللہ العزیز یہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ مینج ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے وقت تھوڑا سا درکار ہوگا. ایسی چیزوں کے لیے وقت تو لگتا ہی ہے. ٹیکٹیکل لیول پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی سوچ رہی ہوں گی، جتنی وہاں پہ ہماری پروونشل اور فیڈرل لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ بھی اپنے تمام ٹیکٹکس کو ریوزٹ کر رہے ہوں گے، ان کے نئے ٹیکٹکس کو دیکھ رہے ہوں گے. تو جلد ہی میرے خیال میں ایفیکٹو رسپانس نظر آنا شروع ہو جائے گا. بلوچستان کے عوامی مسائل کا جب ذکر کیا جاتا ہے کاکڑ صاحب، تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہاں پہ اتنے عوامی مسائل ہوں گے، غربت ہوگی، یہ وجہ بنتی ہے لوگوں کو جو ہے وہ مین پاور ملنے کی، وہاں سے لوگوں کو سپورٹ ملنے کی. کیا یہ وجہ ہے کہ وہاں سے لوگ مل سکتے ہیں آسانی سے؟ دیکھیں، غربت، گریوینس یہ ایک فیکٹر ایک حد تک تو یقیناً ہوتا ہے، لیکن مکمل بات اس طرح نہیں ہے. دیکھیں، مکمل بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح نہیں ہے. غربت اور گریوینس جو ہے ملک کے باقی حصوں میں بھی ہے، گلگت بلتستان میں بھی ہے، انٹیریئر سندھ میں بھی ہے، ساؤتھ پنجاب میں بھی ہے، ارسوائل فاٹا میں بھی ہے. لیکن شناخت کی بنیاد پہ لوگوں کی قتل و غارت گری اور وائلنس کا جو یہ انداز ہے وہ دوسری جگہوں پہ آپ کو نظر نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ غربت کے ساتھ ساتھ کچھ اور عوامل بھی ہیں جن کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے. ہاں،
غربت اس کے لیے فیول پرووائڈ کرتا ہے، گریونس اس کے لیے فیول پرووائڈ کرتا ہے، وہ ویسے ہی ریاست کی ذمہ داری ہے. ضروری نہیں کہ لوگ تشدد پہ آمادہ ہوں گے، تشدد کی راہ اختیار کریں گے پھر ریاست اس کو رسپونڈ کرے گی. ریاست کو اپنے گورننس کے موڈ کو، حکومتوں کو اپنے گورننس کے موڈ کو یہ پرائم رسپانسبلٹی ہے ویسے ٹھیک رکھنا چاہیے. ان ایمپلائمنٹ کو ایڈریس کرنا چاہیے، انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنا چاہیے، ٹیکس نیٹ ورک کو درست کرنا چاہیے. اس کے لیے کسی وائلنٹ موومنٹ کا انتظار تو ریاست کو نہیں ہونا چاہیے. یہ ریاست ری ایکٹیو موڈ میں اگر یہ کام کرے گی اس کے کوئی اچھے اثرات نہیں آتے ہیں. ہمیں ویسے ہی رسپونڈ کرنا چاہیے اپنی سوشل انڈیکیٹرز جو درست نہیں ہیں. ہمیں پلان کرنا چاہیے اور ایفیکٹولی ایک ہاریزنٹل جو پاکستان میں ڈیولپمنٹ ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن پہ رہی ہے، پورا رورل پاکستان جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن پہ ہے. یہ پیراڈائم شفٹ لانا ہوگا کہ اربنائز ڈیولپمنٹ سے اب ہمیں رورل ڈیولپمنٹ کی طرف جانا ہوگا اگر ہم نے پاکستان کو ایک سٹیبل اور ایگلیٹیرین سوسائٹی کے طور پہ معاف کرنا ہے، کنورٹ کرنا ہے. کاکڑ صاحب، موجودہ جو اس وقت صوبائی حکومت ہے اس کی ویکنس بھی ایک بڑی وجہ شمار کی جا رہی ہے اس لہر کی وجہ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت کی ویکنس ہے یا صوبائی حکومت کی جو گورننس ہے اس پہ جو سوالات اٹھتے ہیں اس کی وجہ سے بھی جو دہشت گرد ہیں انہیں موقع ملا ہے کہ دوبارہ سے ایکٹیو ہوئے ہیں، دوبارہ سے وہ متحرک ہو کے پھر اس قسم کی کارروائیاں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، صوبائی حکومت تو اس سے بری الذمہ ہو نہیں سکتی ہے اور اکاؤنٹیبل ہے، اور اس کو ان تمام سوالوں کے جواب بھی دینے پڑیں گے اور ان کے حل کی طرف کوشش بھی کرنی پڑے گی. ہم جتنا بھی اس کے دفاع کرنے کا کوشش اگر کرے بھی تو مناسب دفاع اس لیے نہیں ہوگا، یہ انڈیفینسبل ہے. میرا مشورہ صوبائی حکومت کو یہ ہوگا کہ وہ فور فرنٹ پہ آئیں اور اس مسئلے کے لیے کھل کے بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے، اور اس کے لیے وہ جو گورننس کی جہاں جہاں پر سول سوسائٹی کی جانب سے، میڈیا کی جانب سے، پولیٹیکل پارٹیز اپنی پارٹیز کی جانب سے جہاں جہاں نشاندہی ہو رہی ہے، اگر اس نشاندہی کو وہ ایڈریس نہیں کریں گے تو یہ اکاؤنٹیبلٹی پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ سے باہر بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا. اس میں لوگ بڑے سنجیدہ سوالات ریز کر رہے ہیں. کاکڑ صاحب، ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو انگیج کیا جا سکتا ہے تو بلوچستان کے اندر ناراض گروپوں کو یا ریاست کے خلاف جو لوگ کھڑے ہیں ان کو بھی انگیج کر کے اس لہر کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو انگیج کیا جانا چاہیے یا ایک آپریشن ہی واحد حل ہے اس وقت؟ دیکھیں، یہ انہوں نے انگیج کیا ہے نا. نوشکی میں آپ کو انگیج کیا، پنجگور میں آپ کو انگیج کیا، کیچ میں آپ کو انگیج کیا. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو یہ علیحدہ، آپ سے مراد آپ کی ذات نہیں، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. انہوں نے جو کمیونیکیشن ریاست کے ساتھ رکھی ہے وہ وائلنٹ لینگویج میں رکھی ہے، ڈائلاگ کی صورت میں نہیں رکھی ہے. اس میں دو فریق ہیں، ایک وہ جو ریاست کو توڑنا چاہتا ہے اور دوسرا جو ریاست کی بقا کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے. اس میں گفت و شنید، آئیڈیاز کی ایکسچینج کا جھگڑا نہیں ہے. دوسرا فریق حملہ آور ہو کر اپنی زبان کو تشدد کا پیمانہ اس کو اظہار خیال کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. یہ تشدد ان کی پریس کانفرنس ہے، یہ ان کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں، یہ ان کا بیانیہ ہے. ان کی کوئی بات آپ نہیں سنیں گے، وہ کہیں پہ حملہ آور ہوں گے اور یہی ان کی فیول ہے، یہی ان کا ایگزیبیشن ہے، ان کی نمائش ہے جو وہ دنیا کو بتا رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں اگر کوئی نائیوٹی سے سفر کر رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے سادگی میں کہ ہم ان سے بات کر لیں گے اور بات چیت کے ذریعے مسئلے حل ہو جائیں گے، تو بالکل اختیار ہے لوگوں کو اس طرح سوچنے کا. اس پہ غور ضرور کرنا چاہیے، لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ یہ کوئی ایسا ٹول نہیں ہے جو وائلنس کو مینج کر پائے گا یا اس میں کسی قسم کی کوئی کامیابی ہوگی. حالیہ دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات کی ناکام ہوئے ہیں اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، وہ یہ تمام گروہ جتنے بھی تشدد پہ مائل گروہ ہیں، یہ کوئی بھی ان میں سے وقتی طور پہ اپنے
سروائیول کے لیے، اپنے آپ کو ری گروپ کرنے کے لیے یہ بطور ایک ٹول ضرور استعمال کر سکتے ہیں کہ ریاست کے ساتھ انگیج ہو۔ دنیا میں مختلف جگہوں پر اس طرح کی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز نے، وائلنٹ آرگنائزیشنز نے اتھارٹیز کے ساتھ بات چیت کی کوشش کی ہے، لیکن جو ہی ان کا ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج میں جانا شروع ہو جاتا ہے، وہ واپس اپنے بیہیویئر کی طرف لوٹ کے آ جاتے ہیں۔ جو بنیادی فلسفہ ان کا وائلنس کی طرف ہے، وہ اس کو ترک نہیں کرتے، وہ اس کو سیز کر دیتے ہیں مومنٹریلی، کچھ وقت کے لیے اس کے لیے رک جاتے ہیں، پھر ریزیوم کر لیتے ہیں۔ بی ایل اے نے ایک 2008 میں جب ہربیار مری صاحب کا انگلینڈ میں کیس چل رہا تھا اور حکومت پاکستان نے وہاں پہ اپنا کیس وڈرا کیا، انہوں نے بھی 2-3 مہینے کے لیے غالباً سیز فائر کر دی تھی، کیونکہ کورٹس میں ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر آ رہا تھا، یو کے کی کورٹس میں، تو وہاں پہ یہ ٹول کے طور پہ انہوں نے استعمال کیا۔ پھر وہ جیسے ہی پریشر ہٹ گیا، دوبارہ وہ پلٹ کے آ گئے اسی وائلنس کی طرف۔ تو یہ حال ٹی ٹی پی کا بھی ہے، دوسرے گروہوں کا بھی ہے۔ افغان طالبان کی قیادت داعش اور القاعدہ کے حوالے سے تو بیانات بڑی کھل کر دے رہی ہے، لیکن قدم تحریک طالبان کے حوالے سے کوئی مذمتی بیان دینے سے ہمیشہ گریزاں رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، افغان طالبان سے پہلے جو ہے نا 20 سال نیٹو کی سپورٹ، یو ایس کی سپورٹ، $2 ٹریلین کی ایک ریپبلک یا ریاست کا ڈھانچہ کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس ڈھانچے کے ہوتے ہوئے بھی ٹی ٹی پی کا مسئلہ اس طریقے سے حل نہیں ہوا۔ افغان طالبان تو اس وقت ایک ریکگنائز حکومت بھی نہیں ہے، ایک لیجیٹیمیٹ حکومت بھی نہیں ہے، وہ ڈیفیکٹو حاکم ہیں اس وقت افغانستان کے۔ میرے خیال میں ان سے ایکسپیکٹیشن رکھتے وقت ہمیں ضرور اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ان کی اپنی جو حیثیت ہے بین الاقوامی دنیا کی اس میں نظر میں، اور جو ان کا اپنا کنٹرول ہے اپنی سرزمین پہ، اس میں وقت درکار ہوگا، اور جب وہ مستحکم پوزیشن میں آئیں گے تو ظاہر ہے زیادہ اکاؤنٹیبل ہوں گے، زیادہ ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ اپنے خطے کے ساتھ رشتے کو استوار کریں گے۔ اس وقت تو وہ اپنے اندرونی مسائل میں اتنا شکار ہیں کہ شاید ان کو بیرونی دنیا یا اپنے جو ہمسایہ ممالک کے کنسرنز ہیں وہ اس پوزیشن میں بھی نہ ہوں کہ اس کو اس طرح ایفیکٹولی رسپونڈ کر سکیں۔ کاکڑ صاحب، اس حالیہ لہر پر ہم کتنی دیر تک قابو پا سکتے ہیں؟ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جلد اس پہ قابو پا لیا جائے گا؟ دیکھیں، پاکستان کی جو ڈیفنس کیپیبلٹیز ہیں، چاہے وہ ایکسٹرنل ایگریشن کے حوالے سے ہو یا انٹرنل چیلنج کے حوالے سے ہو، دونوں میں وہ سکسیس سٹوری کے طور پہ ہارڈ اینڈ بیٹل اس کی ملٹری ہے، اس کی پیرا ملٹری ہے، اس کی پولیس فورس ہے، کئی لیئرز ہیں، سیکورٹی، اس کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ مجھے کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ وقت نہیں لے گا کہ یہ کس طرح اس کو مینج کر لیں گے۔ یقیناً مجھے آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دا انفارمیشن کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں یا کیا پلان کر رہے ہیں، لیکن میری اپنی جو اسسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ زیادہ وقت نہیں دینا چاہیے، لیکن کوئی کم وقت میں یہ مینجمنٹ ان سے ہو جائے گی۔ یہ کوئی بہت بڑا چیلنج کائنیٹیکلی ان کے لیے نہیں ہے۔ ٹارگیٹڈ آپریشن یا ایک وسیع پیمانے پر آپریشن؟ دیکھیں، یہ میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ان کی اسسمنٹ اور ان کی جو پریفرنسز ہوگی، میں اس کو سپورٹ کروں گا کہ وہ خود اسیس کر کے کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ بہت سارے لوگ شاید سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ فوجی آپریشن کا میری اسسمنٹ ہے شاید ضرورت ہی نہ پڑے۔ ہاں، پولیس، پیراملٹری جو فرنٹیئر کور ہے، وہ اپنی بڑا ایفیکٹو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہے، یہ بڑے ایفیکٹو انداز میں چلیں، اور میرے خیال میں جس قسم کا لیول کا تھریٹ ہے شاید وہی اس کو کاؤنٹر کر لیں، میری اسسمنٹ ہے۔ لیکن پریفرنس میری یہ ہوگی کہ جو بھی ان کا ڈیسیجن ہو، ہم پولیٹیکلی اس کو اون کریں اور اس کو سپورٹ کریں۔ بہت بہت شکریہ انوار اللہ کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بلوچستان کی صورتحال پورے ملک کے لیے تشویشناک ہے، ان حالات میں بڑے اہم اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی صوبائی حکومت کے لیے ایک بڑی بھاری ذمہ داری اس کے اوپر ہے کہ وہ ایکٹیولی اپنا کردار ادا کرے۔ ناظرین، آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ
کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.